Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं माशाल्लाह अहले हदीस के आलिम दीन मोहतरम इकबाल सल्फी साहब का, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, समझा है और मजहबी मालूमात भी ली है। तो हमारे ग्रुप के कुछ गैर मुस्लिम मेंबर्स के सवाल थे कि आखिर मुसलमान लोग अपने मुर्दों को जलाने के बजाय दफनाना क्यों पसंद करते हैं। इस रिगार्डिंग उनके कुछ एतराजात भी हैं और सवालात भी। तो मोहतरम इकबाल सल्फी साहब को मदऊ किया गया है कि वो उन सवालों के जवाब दें। तो आए मोहतरम इकबाल सल्फी साहब। मैं आप और आपके सवालात का स्वागत करता हूं। धन्यवाद मान्यवर जी। हमारा पहला सवाल ग्रुप का है, हमारे प्यारे मेंबर वासु जैन साहब की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि मान्यवर अमीर फैजल जी, अपने धर्म गुरु इकबाल जी से ये प्रश्न कीजिए कि मुसलमान मरने के बाद धरती में ही क्यों गाड़े जाते हैं, क्या केवल खर्चा बचाने के लिए? बताएं। धन्यवाद। इस्लाम के मानने वाले मुसलमान अपने मरने वालों को जमीन में क्यों दबा देते हैं, दफन क्यों कर दिया जाता है और उन्हें लकड़ी के साथ आग लगाकर जलाया क्यों नहीं जाता? क्या इसके पीछे जो है वो खर्चा बचाना मकसद है? इस्लाम दीन रहमत है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो किसी के ऊपर भी जुल्म और ज्यादती करने से या किसी को भी अजाब के अंदर मुब्तला करने से मना करता है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हमें इंसानियत का दर्स देता है। तो मुर्दे को, मरने वाले शख्स को आग में जलाने की बजाय जमीन में दफन करना, इस्लाम ने इस वजह से नहीं बताया कि इससे जो है वो मुसलमान का अपना खर्चा या अपना पैसा बचाना मकसूद हो। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा मौजू है कि मुसलमान अपने मरने वालों को आग में उनकी चिता जलाने की बजाय उन्हें जमीन में दफन क्यों करते हैं, हर सवाल के जवाब के अंदर आपके सामने हर मर्तबा इस्लाम ने जो हमें तालीम दी है या जो लॉजिक बयान की है हर मर्तबा वो पहले से मुख्तलिफ हो। यहाँ ये पहला सवाल है और सवाल करने वाले वासु जैन साहब हैं। तो मैं प्रश्न कर रहा हूं कि मुसलमान अपने मुर्दों को आग का अजाब या आग में जलाने की बजाय दफन क्यों कर देते हैं? इसके लिए हमें पैगंबर इस्लाम जनाब हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि हम किसी को भी आग में न जलाएं, वो चाहे किसी जिंदा इंसान का जला देना हो या किसी मुर्दा शख्स को आग में जला देना हो। इस्लाम ये कहता है, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2673, इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि किसी को भी आग का अजाब नहीं देना। फरमाया कि आग के साथ किसी को जलाना नहीं है, क्योंकि आग का अजाब देना, आग के साथ जलाना, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला ही का काम है, जिसे गालिबन हिंदू लोग ईश्वर के नाम से जानते हैं। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इस्लाम के पैगंबर हैं, उन्होंने मुसलमानों को ये तालीम दी है कि किसी को भी आग के साथ नहीं जलाना है। जी, यहाँ हदीस के अल्फाज प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें बताए, अबू दाऊद 2673 के अंदर फरमाया, वला तुहरिकूहु फइन्नहु ला युअज़्ज़िबु बिन्नारी इल्ला रब्बुन नार। अगर तुम फलाह को पाओ तो फरमाया कि उसे आग के साथ अजाब न देना, क्योंकि आग के साथ जलाना या अजाब देना ये अल्लाह सुब्हानो ताला ही का काम है। इसलिए मुसलमान ना किसी जिंदा इंसान को आग में जलाते हैं और ना किसी मरे हुए शख्स की चिता को आग में जलाते हैं।
اور اس کا ریزن اپنا خرچہ بچانا مقصود نہیں ہوتا۔ شریمان گرو جی، انیہ سوال ہے ہمارے وجے گوئل جی کا، ان کے کمنٹس بھی ہیں اور سوال بھی ہیں کہ مسلمانوں کا تو اتہاس ہے کہ مردوں کی تو بات رہنے دیجئے، زندہ لوگوں کو بھی انہوں نے جلا رکھا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ اتہاس پڑھا ہے اور کسی خلیفہ جی کے بیٹے کا شاید کوئی انہیں واقعہ یاد نہیں ہے، وہ پڑھ کے سنا دیں گے۔ بہرحال اگلا سوال یہ ہے سر کہ مردہ شریر کو اگر زمین میں گاڑ دیا جائے تو اس میں سے بہت ہی بری طرح کی درگندھ آتی ہے، یعنی کہ باس آتی ہے، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، طرح طرح کے کیٹ پتنگے، جانور قبر میں آ کے اس شریر کو نوچنا کھسوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ اپنے مرد شریر کا اپمان نہیں کرتے سر؟ اپنے ہی لوگوں کو جو کہ مردہ ہو چکے، جو کہ جن کی مرتیو ہو چکی، ان کے شریر کو آپ اپمانت نہیں کرتے تھوڑا سا چکر خرچہ بچانے کے چکر میں؟ تو ہمارے حساب سے تو یہ آپ کے مرد شریر کا اپمان ہے، آپ بتائیں۔ دھنیہ واد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ نے بھیجا اور پہلے سوال کے اندر بھی ہنسی کا عنصر موجود تھا اور یہاں بھی دونوں مرتبہ کے سوال میں ہے کہ مسلمان خرچہ بچانے کے لیے اپنے مردے کی چتا کو آگ لگانے کی بجائے اسے زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ مسلمان ایسا اپنا خرچہ بچانے کے لیے نہیں کرتا۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے تو سال بعد آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جب آپ کے پاس کھیت کھلیان ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جائیں تو اس پر بھی آپ کو عشر دینا ہے، 10واں حصہ یا 20واں حصہ۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے۔ میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں، سونا 7.5 تولے ہو یعنی گولڈ، چاندی آپ کے پاس 52.5 تولے ہو اور روپیہ پیسہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنا ہے، تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کو سال بعد ہر لاکھ کے اوپر 2500 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو اسلام کے ماننے والے مسلمان اپنے مردوں کی چتا کو آگ میں اس لیے نہیں جلاتے، یعنی آگ میں جلانے سے یہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اپنا خرچہ بچا رہے ہیں۔ یہاں خرچہ بچانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ غیر مسلم لوگوں کے دماغ کے اندر ایک قسم کا وسوسہ ہے جو مسلمانوں کے متعلق ان کے دماغ میں آیا ہے۔ دوسری بات، یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے اتہاس کے اندر، تاریخ کے اندر اس نے یہ پڑھا کہ بعض خلیفوں نے یا کسی ایک خلیفہ نے زندہ لوگوں کو بھی آگ کے اندر جلا دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، اسلام کی کتاب قرآن مجید ہمیں یہ کہتی ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا تَدَا عَلَيْكُمْ، ظالم نے جس طرح کا ظلم کیا ہے آپ اسے اسی طرح کا بدلہ لے لو۔ اگر کسی ظالم نے کسی بے گناہ ناگرک کو آگ لگائی ہے تو اس ظالم کو بھی بدلے میں آگ لگائی جائے گی۔ یہ مسئلہ یہاں تک ہے، نہ کہ ہم کسی کی چتا کو آگ میں جلائیں یا اپنے دشمن کو، وہ دشمن کوئی بھی ہو، کہ ہم اسے آگ کا عذاب دیں اور آگ میں جلا دیں۔ اسلام ہرگز ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو رحمت کا دین ہے، وہ اپنوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کی تعلیم دیتا ہے اور دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اتہاس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، بریکٹ میں آپ کو بتا دوں، اتہاس کے اندر یہ ملتا ہے، تاریخی روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض لوگوں کو آگ میں زندہ جلوا دیا۔
اور اس کا ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ ان ظالم لوگوں نے بعض لوگوں کو زندہ آگ میں جلایا تھا، تو فاتدوا علیہ بمثل ما تدوا علیکم کے تحت ظالم نے جس طرح کا ظلم کیا اس سے اسی طرح بدلہ لیا گیا۔ نہ کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کو آگ میں جلا دیں، ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا۔ سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے مردے کو جو ہے وہ قبر میں دفن کرتے ہیں تو کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور بدبو پڑتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب کسی کو قبر کے اندر دفن کر دیا جائے تو یاد رکھیے قبر کے اندر نہ کیڑا پڑتا ہے نہ مکوڑا پڑتا ہے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ضروری ہیں، اور وہ زندہ رہنے کے لیے انسان کو بھی یہ تمام چیزیں درکار ہیں، جانوروں کو بھی یہ تمام چیزیں درکار ہیں، اور اسی طرح باقی چیزوں کو بھی، وہ ہوا ہے، وہ روشنی ہے، وہ دیگر اس طرح کا معاملہ۔ تو قبر کے اندر ہرگز مردے کو نہ کیڑا پڑتا ہے نہ مکوڑا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہو تو کسی قبر کو کھول کے دیکھ لو، جی آپ کو ایسا ہرگز نہیں ملے گا، بلکہ اس کے الٹ جب مردے کو چتا کو آگ لگا دی جاتی ہے تو ہم نے پاکستان میں رہ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ بہت سارے آدھ جلے مردے انہیں کتے بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایسے مردے جن کی چتا کو جلایا گیا اور وہ پوری طرح نہیں جل پائے، اور پھر ان کی جو ہے ڈیڈ باڈی کو پانی اور ندی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر تو کیڑوں مکوڑوں اور بدبو کا معاملہ پڑتا ہے۔ میں ہندو لوگوں کو اور ایسے تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ قبرستان میں بھی آ جاؤ، آپ کو قبرستان کے اندر کوئی بدبو اور سمیل نام کی چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن آپ اب شمشان گھاٹ پہ چلے جاؤ، وہاں آپ کو ضرور بدبو ملے گی۔ بلکہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ چتا کو جلایا جا رہا ہے اور لوگوں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھا ہوا ہے، خوشبو کے مارے یا بدبو کے مارے، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ رہ گیا معاملہ کہ شریر کا اتمان کیا جاتا ہے، شریر کا اتمان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو عزت دی جاتی ہے، اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے اور اس پر پردہ رکھا جاتا ہے کہ مسلمان یا مردہ جو ہو گیا، مسلمان مر گیا یا انسان، اس کو قبر میں رکھنا اور اس کو باعزت دفن کرنا، یہ اس کی عزت افزائی ہے، یہ اس کا اتمان ہرگز نہیں ہے۔ مانیور استاد محترم اقبال سلفی صاحب، سوالات بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں سر، اور کافی جستجو ہے ہمارے غیر مسلم ممبر سے آپ سے سوال کرنے کی، بٹ میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی ٹائم کی قلت رہتی ہے، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا سر، بہت شکریہ۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہوا کرے تبھی آپ ہمیں گروپ میں رہنمائی کرنے کے لیے آ جایا کریں سر۔ اور میں یہاں پہ یہ ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے زندگی میں شاید بہت زیادہ کی تعداد میں اڑتھیے یا کریا کرم شمشان گھاٹ میں جا کے لوگوں کے سمپن ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ الزام غلط ہے سر کہ اس میں کسی بھی طرح کی باس یا بدبو آتی ہے۔ میں خود جب اڑتھی جلتی ہے اس کے مشکل سے 2-3 میٹر کے فاصلے پر موجود رہا ہوں اور کسی بھی قسم کی باس یا بدبو کا احساس تک نہیں ہوتا، اور جو اس میں گھی، خوشبو یا آگ ہی سب سے بڑی چیز ہے، وہ ایسا موقع ہی نہیں دیتی کہ اس میں سے بدبو آئے۔ تو میں سر اس بات کی آپ کے سامنے وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جب مردے کو جلایا جاتا ہے تو کسی قسم کی باس نہیں آتی۔ بہرحال آپ نے پرشنوں کے اتر دیے ممبرز کے، بہت زیادہ سوالات باقی بچتے ہیں سر، اور وہ ایسے سوالات ہیں کہ سبھی لوگوں کی رہنمائی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ جب کبھی آپ کے پاس اویلیبل ٹائم ہوگا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور تشریف لایا کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی میں کوشش کروں گا کہ روزانہ ہی آپ کو ٹائم دوں، تھوڑی دیر کے لیے۔ ابھی چونکہ رات بہت زیادہ، رات کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیت چکا ہے، اور صبح نماز پڑھنے کے بعد پھر پڑھانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ روزانہ ہی ٹائم دوں گا اور تھوڑا کر کے۔ باقی رہ گیا معاملہ بدبو، تو بدبو کے حوالے سے میں اپنی بات پر انشاءاللہ ثبوت اور دلیل پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں نے کہا اس کو جو ہے میں
دلیل کے ساتھ بتا بھی پاؤں۔ تمام ممبرز سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کا سوال مختصر ہو، میری کوشش ہوگی کہ جواب بھی مختصر اور ٹو دی پوائنٹ ہو۔ تو جتنے سوالات جمع ہوتے ہیں آپ جمع کر لیں، آج 2 کے جواب ہوئے، کل کوشش کریں گے کہ 5 سوالات کے جوابات ہوں۔ اور جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ قبر کے اندر مردے کو کیڑے پڑ جاتے ہیں اور یا مکوڑے پڑ جاتے ہیں، تو ان کے ذمہ ہے کہ دکھائیں بند قبر کے اندر مردے کو کیڑا یا مکوڑا پڑ چکا ہو۔ جی محترم، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ سوالات تو اب آتے بھی رہیں گے، ممبرز کا انٹرسٹ بڑھے گا جوابات سن کے انشاءاللہ۔ اور رہی بات اس کی، بالکل آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ بھی کہیں، کیونکہ مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہے، فالتو کی بحث بازی یا کسی طرح کے واد وواد میں پڑنا نہیں ہے سر۔ بہت دھنیہ واد جی۔ انشاءاللہ کنسرننگ ممبر سے ہم یہ بات پہنچا دیں گے، بلکہ انہوں نے سن لی ہے کہ ان کے پاس اس ریگارڈنگ کیا معلومات ہے اور کیا ثبوت ہے، وہ پیش کریں گے سر۔ شکریہ۔ جان